अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार और इस 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार में से 18 करोड़ 90 लाख अफराद जो हैं वो मोबाइल फोन सार्फिन कहलाते हैं, जो कि सब्सक्राइबर्स हैं। और 18 करोड़ में भी अगर हम बात करें कि 12 करोड़ 60 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं, जो कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो टेली डेंसिटी है वो तकरीबन 78.98 ऑलमोस्ट 79% है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। और उसके साथ साथ पिछली 2 दिहाई से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में हमारी जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक बैकबोन मानी जाती हैं। और फ्यूचर की भी अगर बात करें, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो स्टार्टअप से, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आईटी एक्सपोर्ट से और डिजिटल इकोनॉमी से मशरूत है। और उसके लिए जो सबसे जो वो हमारी जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारा स्पेशली सेलुलर कंपनीज हैं, उनका स्ट्रांग होना जो है वो उससे मशरूत है। अब हालात ये है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी डिटोरिएट हुई है, जिस बुरी तरीके से पाकिस्तान में रुपया जो है वो डीवैल्यू हुआ है, ऑलमोस्ट अगर 2 सालों की बात करें तो उसमें 86% रुपया जो है वो गिरा और डॉलर महंगा हुआ। इस डॉलर के महंगे होने से और उसके साथ और भी कंपोनेंट्स को अगर जोड़ लें, अगर हम पॉलिसी रेट को, शरह सूद को भी जोड़ लें और दीगर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री का नुकसान हुआ तो उसमें पाकिस्तान में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो उससे बराह रास्त मुतासिर हुआ है। और यही वजह है कि टेलीनॉर, जो कि पाकिस्तान में पायनियर समझे जाते थे, वो जब पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके गया तो खतरे की घंटी बजी। और अब इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि क्या ये एक आइसोलेशन में एक मामला है या फिर इस वक्त पाकिस्तान में वाकई हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कंटिन्यू रखना नामुमकिन हो गया है। क्योंकि एक दौर है इस वक्त सस्ते से सस्ते सरीन कॉल्स की और इसके अलावा सर्विसेज की, लेकिन इस दौर में इनके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी मुतासिर हो रहे हैं और दीगर जो पॉलिसीज साइड पे है वो भी बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। इन पूरे सेक्टर का मैं जायजा लूंगा। आज इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमाल अहमद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया कमाल साहब आपके वक्त का। और परवेज इफ्तिखार साहब भी इस वक्त इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। आप टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया परवेज इफ्तिखार साहब आपकी भी मौजूदगी का। कमाल साहब, सबसे पहले हम जानना चाहूंगा, पाकिस्तान की मईशत में जब हम आईटी के हवाले से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेलीकॉम जो सेक्टर है उसकी इफादियत क्या है, और SIFC के अंदर जहां बात की जा रही है कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी इस सेक्टर में, तो कितना फोकस पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को किया गया जनाब? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज मौका दिया कि एक बहुत अहम मसले पे हम बात करें, जो कि मुल्क की तरक्की और इसकी फ्यूचर के बारे में उसकी बहुत मरकज़ी अहमियत है। ICT जो उर्फ़ आम में कहलाया जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि कॉइन की 2 साइड्स हैं। एक साइड है IT और दूसरी साइड है टेलीकॉम। IT सिस्टम्स जो हैं, अगर उनको आपको फ़रोग़ देना है, अगर आपको अपनी IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है तो उनको आपस में कनेक्ट भी करना है और उनको आपस में पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी सिस्टम से बात करनी है। और वो कनेक्टिविटी और बातचीत जो है सारी वो टेलीकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होती है। तो उस लिहाज से इट्स अ हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप बिटवीन IT एंड टेलीकॉम। दूसरी बात जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा और आपके सामने को अगले 3-4 सालों में दिस कैन रियली अपलिफ्ट यू। हमारा अलमिया ये रहा है कि पिछले कई सालों से अगर हम अपनी IT एक्सपोर्ट्स को देखें
تو تقریباً کم و بیش $2 ارب کے قریب وہ ہوور کر رہی ہیں. پاکستان کی آبادی جیسے آپ نے بتایا تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے. اس کے اگر مقابلے میں ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ میں جس کا نام ہے آئرلینڈ، وہاں کی آبادی ہے 5 ملین، 50 اور لاکھ وہاں کی آئی ٹی ایکسپورٹ 5 ملین اور 50 لاکھ، اور اس کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سے 20 گنا ہے تقریباً، یا 10 گنا تک، کم سے کم $20 بلین. سو دیر از، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیر از اے ہیوج روم فار امپروومنٹ، یہ اچھی بات ہے. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ آئی تھنک کہ SIFC جو ہے اس شعبے کے اوپر بہت سیریسلی غور کر رہا ہے. اب آ جائیے کہ کیا وہ محرکات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے ابھی تک کے اپنے فل پوٹینشل کو اچیو کرنے سے، جب ہم ICT کی بات کرتے ہیں. آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ٹیلی کام سیکٹر کو آج بھی پاکستان میں ایک انڈسٹریل سیکٹر کا سٹیٹس نہیں اویلیبل ہے. نیپرا کی نظروں میں پولٹری فارم کا سٹیٹس جو ہے وہ تو انڈسٹری ہے، مگر ٹیلی کام سیکٹر جو کہ تقریباً 600 ارب روپے کی انڈسٹری ہے پاکستان میں، اس کو وہ انڈسٹری نہیں مانتے. اس کی وجہ سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو ہمارا بجلی کا بل آتا ہے، وہ وہی آتا ہے جو ایک بیوٹی سیلون کا یا کسی اور ایسے ادارے کا آ رہا ہوتا ہے کہ جو ملک کی ترقی میں اس کا وہ رول اور وہ افادیت شاید نہ ہو. تو اگر آپ کو ٹیلی کام سیکٹر کو انیبل کرنا، اس بات کو کائنڈلی ضرور مد نظر رکھیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھائیں، ہم کوالٹی آئی ٹی ایکسپورٹس کریں. ان کو کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں ان میں ٹیلی کام سب سے بڑا پری ریکوزٹ. ٹیلی کام کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ میں آ جاتا ہوں، میں مسائل کے حوالے سے آ جاتا ہوں، ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں. پرویز افتخار صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی جیسے کہ بات کی کہ پاکستان میں ٹیلی کام سیکٹر کو ابھی تک کوئی انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا، تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس میں ظاہر ہے کہ آپ بھی انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو کیوں یا تو آپ لوگوں کی طرف سے یہ کیس صحیح طور پہ پلیڈ نہیں کیا جا سکا؟ کیا وجہ رہی؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے بھی انوائٹ کرنے کا. دراصل یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں نہیں دیا گیا، لیکن اتفاقاً آپ 2024 ہے، اور 2004 میں اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ٹیلی کام جو ہے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا. اب اس درجہ دینے میں جو دوسرے اس کے جو کانسیکوینسز تھے، فار ایگزامپل یہ کہ جیسے کمال نے کہا کہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ انڈسٹریل ٹیرف ہونا چاہیے انڈسٹری کے لیے، نہ کہ کمرشل ٹیرف. اس طرح کے ڈیسیجن جو تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اب ہر شعبے کا اپنا ایک ریگولیٹر ہے. الیکٹریسٹی کا نیپرا ہے، فار ایگزامپل نیپرا آزاد ہے، انہوں نے اس گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو تسلیم نہیں کیا. کیوں نہیں کیا، کیسے نہیں کیا، یہ آنیسٹلی ہم ایکولی اس پہ حیران ہیں. لیکن ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی الیکٹریسٹی کی طرح ٹیلی کمیونیکیشن بھی ایک یوٹیلیٹی ہے، لیکن ٹیلی کمیونیکیشن ایسی یوٹیلیٹی ہے جو کہ بہت یونیک ہے ایز کمپیئر ٹو الیکٹریسٹی، اور بہت زیادہ وائٹل ہے. وائٹل کیوں ہے؟ کیونکہ بجلی تو آپ خود بھی پروڈیوس کر، مثال کے طور پہ پانی آپ خود نکال سکتے ہیں زمین سے، لیکن ٹیلی کمیونیکیشن آپ خود سے پرووائڈ نہیں کر سکتے. آپ کو بڑے نیٹ ورک کا حصہ جب تک آپ نہ بنے. اور ٹیلی کمیونیکیشن ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے جس کے بغیر آئی ٹی میں ترقی ناممکن ہے. جیسے کہ آپ نے کہا آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کی، یا فیوچر کی جو بھی بزنس ہے، جو بھی شعبہ ہے زندگی کا، چاہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ بلاک چین ہو. جی وہ ٹیلی کمیونیکیشنز وہ ریلز ہیں جن کے اوپر وہ چل کے وہ سروسز. اچھا، اب مجھے بتائیے موجودہ حالات میں سر، یہ جو خبر آئی ٹیلی نار کے پاکستان سے جانے کی، تو کیا حقیقتاً اس نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے؟ الارم کال ہے یہ؟
جی یہ بالکل علام کال ہے. اسی میں میں دوسرا جو کہنا چاہ رہا تھا یوٹیلیٹی کے بارے میں کہ یہ ایسی یونیک یوٹیلیٹی ہے جو کہ جس کو کہ آپ جو کمپلیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر یہ اس میں گورنمنٹ جو ہے پبلک سیکٹر میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتی سوائے چھوٹا سا ایک نیٹ ورک ہے NTC کا مثال کے طور پہ یا SCO کا ناردرن ایریاز اور AJK کے لیے. وہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس کے علاوہ تمام کا تمام ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر بھی جو باہر سے آ رہے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کمپنی کا اس کے انویسٹر باہر سے آ رہے تھے باہر سے آئے ہوئے تھے. اب وہ باہر کے جو انویسٹر ہیں نیچرلی وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کو کہاں زیادہ بہتر سہولیات ملتی ہیں کہاں زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہاں زیادہ انیبل کیا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے جا کے. یہی وجہ ہے کہ یہ پہلا نہیں یہ بلکہ دوسرا انویسٹر ہے ٹیلی کمیونیکیشنز میں جو کہ ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور ڈر ہے خوف ہے کہ اگر ایسے ہی رہا تو ایک اور چلا جائے گا تو وہ ایک ڈوپولی بن جائے گی پھر ملک میں وچ ول بی ایکسٹریملی ڈینجرس فار دس سیکٹر اینڈ فار دی سٹیزنز آف دا کنٹری. ٹھیک ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے اور دونوں گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز افتخار صاحب بھی اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا مستقبل ہوگا اس سیکٹر کا کہ جس کی گروتھ سے خود پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. ٹیلی کام سیکٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ. ویلکم بیک. جی کمال صاحب اب جیسے کہ بات ہوئی ایک کمپنی جا چکی ہے اور خدا نخواستہ اور جو ہیں وہ بھی اس بہت مائنیوٹلی دیکھ رہی ہیں صورتحال کو تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیوں ابھی تک کوئی ایک ویک اپ کال نہیں ملی اور جو ایشوز جو سب سے بڑا ہے میرے خیال سے وہ ڈالر روپی پیرٹی کے حوالے سے جو آپ کا ایکسچینج ریٹ سے آپ کی جو لائسنس اسپیکٹرم کے ہیں اور ان کا رینیول جو ہے وہ اس کو کنڈیشن کیا گیا ہے یہ سب سے بڑا میرے خیال سے ہرڈلز ہے. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو 2004 میں ایک آکشن ہوا تھا جس میں وارد اور ٹیلینور جو تھے وہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے اپنا کاروبار سیٹ اپ کیا. چونکہ اس آکشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کو ٹریک کر رہے ہیں تو بہتر تھا کہ آپ ڈالر میں لائسنس کی فی اور یہ ساری چیزیں رکھتے. اس کے بعد جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ارباب اختیار تھے اوور دی ایئرز ان کو چاہیے یہ تھا کہ پھر وہ سوئچ کر جاتے فرام ڈالر بیسڈ سسٹم اور پیگنگ ٹو روپی بیسڈ پیگنگ یعنی کہ آپ روپے میں کما رہے ہیں یہاں پہ اور اپنی لائسنس کی فی اور باقی جو PTO کو فیس ہیں اور اسپیکٹرم کی فیس ہے وہ ساری چیزیں آپ روپے میں دیجیے. اس سے بہت سہولت ہوتی اس سے انڈسٹری میں فروغ آتا بجائے اس کے کہ آپ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ایڈیشنل برڈن صرف فی کی پیمنٹ کرنے میں آپ اس کو برداشت کرتے اس برڈن کو وہ ایڈیشنل فسکل اسپیس جو آپ کے پاس ہوتی ہے سب نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرتے. یاد رکھیے جیسے آپ نے خود فرمایا شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں کہ ابھی بھی تقریباً 50% آبادی ہماری ایسی ہے جس کو براڈ بینڈ انٹرنیٹ نہیں میسر ہے. ابھی بھی تقریباً 20% لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹیلی کام کوریج کے باہر ہیں. اچھا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے ٹیکسیشن کا. ہمارا المیہ یہ رہا ہے بحیثیت پاکستان کہ ہم اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھا پائے ہیں. ابھی بھی میرے خیال سے 5 سے 6 ملین لوگ یا کم و بیش شاید اس میں 1-2 ملین اوپر نیچے کر لیں آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اب جو کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بڑھا دیا گیا 29% سے 39% پہ چلا گیا. اسی طرح سے ود ہولڈنگ ٹیکس کی اگر آپ مثال لیں ہمارے دیکھیے 18 کروڑ کسٹمر ہیں. 18 کروڑ میں وہ ریڑھی لگانے والا بھی ہے وہ جوتا پالش کرنے والا بھی ہے وہ مزدور بھی ہے وہ کسان بھی ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے بٹ ان کا بھی 15% انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ ان کی کٹوتی ہوتی ہے. اگر وہ 15% آپ ان کو بجائے ٹیکس کی مد میں کاٹتے جو کہ ان کا نہیں ہے واجب الادا تو اس 15% سے وہ اپنی انٹرپرینورشپ کو اور فروغ دے پاتے اور کالیں کر پاتے اور ڈیٹا استعمال کر پاتے وغیرہ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی غور طلب ہیں. جی افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایشوز دنیا جو ہے وہ اس وقت 5G پہ جا رہی ہے. اب بھارت جو ہے وہاں پہ شروع ہو چکا بنگلہ دیش اپنے بڑے شہروں کے حوالے سے کام کر رہا ہے. ہماری حکومت تو بڑی گرم جوش ہے بہت زیادہ چیزیں کہ جناب 5G ٹیکنالوجی یہ اور وہ.
ابھی عالم یہ ہے کہ ہم 4G کو ہی فلی یوٹیلائز نہیں کر سکے، تو کیا ہماری کمپنیاں اس وقت تیار ہیں کہ ہم 5G 5th جنریشن کے اندر جائیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم 5G پہ جانا چاہتے ہیں اور جانا چاہیے بھی الٹیمیٹلی، لیکن کمپنیاں تیار نہیں ہیں، اور اس کی بڑی لاجیکل اور بڑی ریزنیبل وجوہات ہیں. اور ان وجوہات میں پہلا تو یہی ہے کہ ہم 4G میں ہی ابھی پوری طرح داخل نہیں ہو سکے. 4G پاکستان میں بڑے شہروں میں تو پھر بھی آپ کو کوئی ریزنیبل سروس ملتی ہے، لیکن اگر آپ باہر نکل جائیں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں تو کوئی 4G کی سروس بالکل بھی قابل رشک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ 5G کے لیے جو آپ کو بیسک انفراسٹرکچر چاہیے، وچ مینس کہ آپ کو آپٹک فائبر کیبل کی بہت پینیٹریشن زیادہ چاہیے، آپ کے ٹاورز جو ہیں وہ فائبر سے کنیکٹڈ ہوں، بجائے اس کے کہ اس وقت وہ ریڈیو بیک ہال جو ہے جسے کہتے ہیں وہ ریڈیو پہ چلتا ہے. تو یہ سب چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اسمارٹ فون کی فار ایگزامپل ایک بیریئر بنا ہوا ہے اسمارٹ فون. آلدو ٹیرفس بہت کم ہیں جیسے کہ ابھی کمال نے بھی کہا، لیکن جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا جس سے آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کریں یا براڈ بینڈ کو ایکسیس کریں، 4G ہو یا 5G ہو، تو تب تک آپ کے لیے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس وقت اسمارٹ فون جو ہے اس کی پرائس ایک بیریئر بنا ہوا ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں جو رکاوٹیں ہیں، اس کی وجہ سے کمپنیاں جو ہے وہ 5G کی طرف جانے سے تھوڑی سی ہیزیٹنٹ ہیں، اس وقت ہچکچا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ان مشکلات کو دور کرنا چاہیے، اور بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے. کوئی بہت اس میں راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے، لیکن حکومت کو سم ہاؤ فیسیلیٹیٹ کرنا، انیبل کرنا، ٹھیک ہے. آنا چاہیے. کمنگ بیک ٹو کمال احمد صاحب، جو آپ جو بات کر رہے تھے یہ وہی ہے. پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے ہی نہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن آلموسٹ 67% جو ہے ہمارا ملک وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ہے. ریگریسو ٹیکسیشن، ود ہولڈنگ ٹیکس، اب چاہے وہ پیٹرول کے اوپر ہو یا پھر ایک موبائل کے ایک کارڈ کے اوپر یا موبائل فونز کے اوپر. تو یہ کتنا بڑا بیریئر ہے اس وقت. موبائل فونز کا مہنگا ہونا خود اس ٹیکنالوجی کے فروغ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو کہتے ہیں نا، نمبرز آلویز اسپیک دا ٹروتھ. اس وقت پاکستان میں 5G ریڈی ہینڈ سیٹ جو ہیں وہ تقریباً 1% ہیں، صرف 1%. اچھا. میجورٹی جی ہمارے ابھی بھی جو صارفین ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ 2G فونز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. دوسری جو میں ایک لمحے کے لیے آپ کی اجازت سے بات کرنا چاہوں گا 5G کے بارے میں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان میں 2020 کے اشرے میں موبائل کمپنیز نے 5G کے ٹرائلز کر لیے تھے پاکستان میں، کامیاب ٹرائلز، آج سے 4 سال پہلے. 2022 میں ایک انوویشن لیب بھی PTCL نے اور یوفون نے بنائی تھی 5G کے حوالے سے. سو ٹیکنالوجیکل ہچ نہیں ہے، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو 5G کے اوپر کام ہوا ہے وہ ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے. دے ور دا فرسٹ ونس ٹو لانچ 5G، اور اس پہ انیشیٹو لیا. تقریباً $20 ارب ابھی تک وہ لگا چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر لیا ہے. کیونکہ 5G کی افادیت دراصل کیا ہے؟ 5G کی افادیت یہ ہے کہ جب آٹونومس کارز ہوں، سیلف ڈرائیونگ کارز ہوں، یا IoT کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہوں، انٹرنیٹ آف تھنگز ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو وہاں پہ 5G بیکاز آف ہائی ٹرانسمیشن سپیڈ اینڈ کمیونیکیشن سپیڈ وہ آپ کے IT سسٹمز کو آپس میں ریلیٹڈ رکھے. جو گاڑی سیلف ڈرائیو کر رہی ہے وہ ڈائریکٹلی باقی پڑوس کی گاڑیوں سے اور اپنے گرد و نواح سے بات چیت کر سکے. ابھی تک کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ابھی گلوبلی کوئی کمرشلی وائبل یوز کیس 5G کا نہیں آیا. اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ 5G جو ہے اس کا اسپیکٹرم نہ دیجیے، بلکہ آئی تھنک ویئر دیر از اے کرائسس دیر از این اپرچونٹی. آئی تھنک ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے کہ 5G کی اسپیکٹرم جو ہے وہ چند سالوں کے لیے فری آف کاسٹ لوگوں کو دیں، آپریٹرز کو دیں. ان سے کہیں کہ آپ اس کو لے کے چلائیے، اس سے تھریشن بڑھائیے 4G کی، اور ہائی سپیڈ ڈیٹا آپ لوگوں کو اس کی ایکسس دیجیے، اور دیکھیں کہ IT انڈسٹری اس سے کیسے فلرش ہوتی ہے.
اور اس کے بعد پھر پراپر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وغیرہ لگا کے اس کو پھر آپ ایک آکشن کے تھرو لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال بڑی اہم بات ہونا چاہیے، بٹ ان کا ریونیو سورس اصل میں یہی ہے تو وہ کیسے الاؤ کر دیں گے؟ جناب پرویز صاحب، اب ہو رہی ہے بہتر سے بہتر کنیکٹیوٹی کی اور براڈ بینڈ کی بہترین سہولتوں کی. 5G کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، خیالوں میں اس وقت ہمیں، لیکن حقیقتاً پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جناب آپ کے جو کنیکٹیوٹی کے جو بنیادی اس وقت پرابلمز ہیں، اس میں سگنل ڈراپ ہونا، پور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، کمزور کنیکٹیوٹی یا پھر نیٹ ورک کی بندش، یہ وہ ساری چیزیں. اور ایک زمانے میں پچھلے میرے خیال سے 2 سال پہلے ہم پاکستان میں چلے تھے الیکشن EVM کے اوپر کرانے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کرانے، تو یہ تو سارا مطلب ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ جب تک پورے پاکستان میں وہ نیٹ ورک اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بھول جائیں پھر ہم ایسی ساری چیزوں کو. ایز فار ایز 5G از کنسرن جی، میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کمال سے. 5G جیسے کہ انہوں نے خود بھی کہا 5G آنا چاہیے، اس طرح نہیں کہ سارے ملک میں 5G یوبیکوٹس جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے، لیکن ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یوز اس کی بن سکتی ہے، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے. بڑے شہروں میں فار ایگزامپل بڑے کمرشل سینٹرز میں 5G اس لیے لانچ ہونا چاہیے تاکہ ہم باقی دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 5G پہ ہی سارا انحصار کریں، ساری انویسٹمنٹ کر دیں. ہمیں 4G کو بہت بہتر بنانا ہے، اور اس کے لیے اسپیکٹرم چاہیے. اسپیکٹرم بہت مہنگا بیچتی رہی ہے گورنمنٹ پچھلے سالوں میں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسپیکٹرم کو ڈالر کی پرائس سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکسیشن میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکس اب اتنا ہیوی ٹیکس لگانا یوزیج پہ انٹرنیٹ کی، جو کہ بہت ایک زیادتی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ سگریٹ پہ ٹیکس بڑھ گیا کیونکہ حکومت چاہتی ہے سگریٹ کم پئیں لوگ، لیکن اب انٹرنیٹ پہ اتنا ٹیکس ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 5G خود ہی آ جائے گا اگر ہم 4G کی انیبلمنٹ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں انڈسٹری کو، اور جتنی بھی جس میں رکاوٹیں ہیں وہ عبور کریں. ٹھیک ہے، بات کر رہے ہیں اس وقت ہم ٹیلی کام سیکٹر اور ٹیلی کام کمپنیز جو پاکستان میں ہیں ان کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. کمال صاحب، اب انتہائی امپورٹنٹ ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم میرے خیال سے 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، اسپیشلی جب لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ کنسرنس ہوں تو وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. اور پھر اب تو یہ ایک بڑا سیاسی چلن ہو گیا ہے کہ جناب سیاسی طور پر بھی ہم بہت سی جگہوں پہ جو ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بند کر دیتے ہیں. یہ رجحان جو ہے یہ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کر رہا ہے اس وقت جو موجودہ یہاں پہ کمپنیز ہیں ان کے لیے، جو ابراڈ اس وقت آپ کا ایک پوٹینشیل پراسپیکٹ موجود ہے جو باہر ہو سکتا ہے پاکستان میں آ سکتا ہے، انویسٹر ہو سکتا ہے، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ کمال صاحب، بہت اچھا سوال اٹھایا، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 چیزیں اس سے پہلے ایک ایڈریس کرنا چاہوں گا. پہلی تو میری غلطی تھی کہ جوش خطابت میں یہ کہہ گیا کہ ہم نے 5G لیب جو بنائی تھی ہمارے وہ PTCL نے اور یوفون نے بنائی تھی، دراصل وہ جیز نے بنائی تھی. تو میں فور دا ریکارڈ وہ کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آئی تھنک میں اور پرویز ایک ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایز ٹیکنالوجی کمپنیز ہم چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی پاکستان کے صارفین کے لیے لے کے آئیں، اسپیشلی جب اس سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. مگر اس کی جو قواعد ہیں، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ٹیکنالوجی انڈکشن کی، وہ بڑی پریگمیٹک ہونی چاہیے تاکہ جو اس وقت ابتر صورتحال ہے اس کے مطابق ہو. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے پاکستان ایک بہت جیو پولیٹیکل سینسٹیو ایریا میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس بات سے ہم میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور ہم اپنے شہریوں کی، سارے جو ٹیلی کام ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں، سارے آپریٹرز جتنے ٹیلی کام آپریٹرز، وہ ہر جان و مال کی حفاظت چاہتے ہیں اور ان کی بہتری چاہتے ہیں. جو اہم تہوار ہوتے ہیں جس کے اوپر کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ آپ بلینکٹ نیٹ ورک شٹ ڈاؤن کریں، اگر آپ سرجیکل
शट डाउन 2 घंटे के लिए कर लें। मसलन कहीं से अगर कोई प्रोसेशन गुजर रहा है या कहीं पे कोई अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है, 1.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस है, तो उस प्रोसेशन के रास्ते में आप कम से कम एरिया को शट डाउन करें, क्योंकि जैसे परवेज़ ने पहले फरमाया कि टेलीकॉम अब दरअसल एक यूटिलिटी है, जैसे बिजली, गैस, पानी और इस तरह की चीज़ें हैं। किसी को हो सकता है ईदी एम्बुलेंस को फ़ोन करना हो, किसी को कोई और इमरजेंसी हो, तो इस वजह से हमें चाहिए कि देयर शुड बी अ वेरी पॉजिटिव डायलॉग, जो कि हो भी रहा है, बिटवीन टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़, कि हम सेफ्टी भी इंश्योर करें लोगों की, और हम ये भी इंश्योर करें कि एक्सेस और लोगों की ज़िंदगी जो है वो कम से कम डिस्टर्ब हो। ठीक है जी परवेज साहब, ये तो चले हवाले से बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन अब एक चलन हो गया है कि सियासी हवाले से भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे वो शटडाउन होता है या सर्विसेज मुतासिर होती हैं। इसको लेकर आपका क्या व्यू है? और फिर दूसरा, ये इंटरनेशनली क्या मैसेज जा रहा है? जी, रीजन कोई भी हो जी शटडाउन का, शटडाउन इज कॉजेज लॉसेस टू द कंट्री, टू द इकोनॉमी एंड टू एक्सपोर्ट्स, हर चीज़ पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तान में गालिबन आपको ये इल्म होगा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स जो हैं, जो कि नेट पे काम करते हैं और दूसरे मुल्कों में सर्विसेज बेचते हैं, उनकी तादाद दुनिया में 3रे नंबर पर है। अब ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक एसेट है और हम इसका पूरा फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन जब वो इस तरह के शटडाउन्स होते हैं तो वो फ्रीलांसर्स का बिजनेस जो है वो हर्ट होता है, बल्कि वो कस्टमर जो है वो नेक्स्ट टाइम बिजनेस देने से पहले 10 बार सोचता है कि यार इस मुल्क में किसी को मैं सर्विस दूं, ऑर्डर दूं या ना दूं, क्योंकि वहाँ तो नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा किसी वक्त भी। फिर उसके अलावा हम एक्सपोर्ट्स, जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। कई अभी 2 बिलियन के आसपास होवर कर रही हैं, हम चाहते हैं 5 बिलियन हो जाएं, कभी हम 10 बिलियन का भी फिगर सुनते हैं। लेकिन इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क जो है वो रिलायबल हो और हर वक्त ऑन हो। जो ही उसमें इंटरप्शंस आएंगी तो उससे लॉसेस होंगे, और ये कुछ जगहों पे मुल्कों में इसकी कैलकुलेशंस भी की गई हैं, ये वहाँ पे जहाँ और जगहों पे भी होता है ऐसा, तो कैलकुलेशंस भी की गई हैं, स्टडीज़ हुई हैं कि बिलियंस का लॉस होता है एट द एंड ऑफ द डे, छोटे छोटे शटडाउन से भी। ठीक, अब आप कितने पुरुम्मीद हैं कि जनाब कमाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, SIFC के अंदर जो है ये IT में और स्पेशली जो आपके टेलीकॉम सेक्टर है उसमें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी और एक सही पाथ जो है वो मुंतखब किया जाएगा? देखिए, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ। उसकी वजह ये है कि इस उम्मीद के पीछे बेसिस है हमारा IT सेक्टर, हमारा टेलीकॉम सेक्टर, वो SIFC के साथ एक मुस्बत पॉजिटिव डायलॉग में कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि फ्रॉग लीप करने के लिए द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक इक्वलाइजर इज ICT, और चूंकि SIFC का बुनियादी मैंडेट ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, FDI आए, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो उसके लिए ICT इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर SIFC। We are working with them, we want to work with them, और इंशाल्लाह चलिए जी, इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, का पाकिस्तान का ये सेक्टर जिससे खुद पाकिस्तान का अपना मुस्तकबिल वाबस्ता हॉट वाटर्स के अंदर है, और SIFC के अंदर एक सही डायरेक्शन और एक सही प्रोटेक्शन, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ऑपरेशंस के हवाले से हो या पॉलिसी साइड से के हवाले से, उनको एड्रेस किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल अहमद साहब और परवेज इफ्तिखार साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।